अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरानियून या अहले कुरान या कुरानिस्ट, ये इस जदीद ज़माने का एक बहुत बड़ा फितना है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ़ कुरान को मानेंगे और हम सारी के सारी रिवायतों की किताबें हों या फिर तारीख़ की किताबें हों या सीरत की किताब हो या जो भी ऐसी किताब है जो एक्स्ट्रा कुरानिक सोर्सेज हैं या एक्स्ट्रा कुरानिक लिटरेचर्स हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं, दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों में फैले हुए हैं और सोशल मीडिया आ जाने के बाद से ये ज़्यादा थोड़ा बढ़ गए हैं। ये कहते हैं कि रिवायतें बहुत बाद में लिखी गई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 200 और 250 साल के बाद लिखी गई। इसकी बिना पर हम रिवायतों को नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि वो लोग ऑथराइज़ नहीं थे रिवायतों को लिखने के। कुरान ने सिर्फ नबी को ऑथराइज़ किया है कि अल्लाह का दीन जो है वो सिर्फ नबी पहुँचाएगा, तो इसलिए फिर वो लोग अनऑथराइज्ड हैं और उनकी लिखी हुई सारी किताबें गलत हैं या फिर कह सकते हैं कि कुरान के ख़िलाफ़ हैं। ये उनकी राय है और ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, ये बड़ी अहमकाना बात है। हालांकि ये लोग अच्छे होते हैं, ये पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, अक़ल व फ़हम का इस्तेमाल करना जानते हैं, बावजूद उसके ये अक़ल व फ़हम को उस तरीक़े से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं जैसा कि इनको करना चाहिए। इनसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि इनको ये कुरान कहाँ से मिला। यानी ज़ाहिर सी बात है किसी मुस्लिम घर में पैदा हुए और जब वहाँ पैदा हुए तो इनके जो बड़े थे उन लोगों ने इनको कुरान दिया कि भाई ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी और इससे हमें हिदायत मिलेगी, इसको पढ़ते रहना है। और जिन लोगों ने इन्हें कुरान दिया उन्हीं लोगों ने इन्हें रिवायतें भी दी या फिर सुन्नतें दी। यानी आम घर में जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ हमें सिखाया जाता है कि नाखून को जो है वो हफ्ते में काट लेना चाहिए या फिर जो अगल बगल के बाल हैं उनको साफ़ कर लेना चाहिए या फिर ख़तना जो लड़कों के बारे में है कि लड़कों का ख़तना होना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से नमाज की अदायगी कैसे करनी है या फिर रोज़े कैसे रखने हैं, ये सब चीज़ें हमें रिवायतों से पता चलती हैं या फिर हमारे जो बड़े हैं वो हमें सुन्नतों से बताते हैं। तो इस पर ये एतराज़ करते हैं, कुरान को ले लेते हैं, कहते हैं कि कुरान तो ठीक है अल्लाह की किताब है, लेकिन जो बाकी जो सोर्सेज हैं जहाँ से इनको सुन्नतें मिल रही हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यानी एक को तो आपने ले लिया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया और पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी अहमकाना बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस ज़माने में ये किताबें लिखी गई हैं रिवायतों की, चूँकि रिवायतें अलग हैं, रिवायतों में सुन्नतों को जमा किया गया। सुन्नतें जो है वो इजमा और तवातुर से मुंतकिल की गई हैं जैसे कुरान को मुंतकिल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उसका एक्सप्लेनेशन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दे देते थे और वही एक्सप्लेनेशन जो है उसे हम सुन्नत कहते हैं। जैसे इब्राहिम का जिक्र आता है, हज का जिक्र आता है, तो वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया कि इस तरीके से होगा, 3 तरीके से हज होता है। नमाज के बारे में बता दिया कि भाई नमाज में ये अरकान हैं और इस तरीके से उसको अदा करना है। तो उसको उन्होंने सुन्नतों से जो है मुंतकिल कर दिया, कुरान की आयत को भी और उसका जो एक्सप्लेनेशन है। बाद के ज़माने में जब पेपर की अवेलेबिलिटी हो गई तो दोनों चीज़ों को अपने अपने तौर पर अपने अपने ज़राए से लिखना शुरू कर लिया गया और फिर अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की। तो ये इस्लाम जो कि वाहिद ऐसा मज़हब है जिसकी हिफाजत इस तरीके से हुई है कि इसको एक मेजॉरिटी एक ही चीज़ को लेके चली आ रही है, जिसको हम तवातुर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल उठ करके कोई बातें कह रहा है और उसको सारे लोग मान ले रहे हैं। एक मेजॉरिटी इस चीज़ को लेकर के चल रही है और उसको फिर हम आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। ये इस्लाम का एजाज़ है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। दुनिया में किसी भी मज़हब में इस तरह की बात नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो शक है, इमाम बुखारी जो लिख रहे थे हदीस, तो उन्होंने कैसे पता लगाया कि सामने वाला सच कह रहा है। देखिए आज के ज़माने में भी और कुरान में भी अल्लाह ताला ने एक मेयार दिया है हमें कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि कोई चीज़ सच है या नहीं। तो सच्चाई के लिए हम अल्लाह की गवाही देते हैं कि भाई हम अल्लाह की गवाही दे के कह रहे हैं कि ये सच्ची बात है, और अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझ पर हमेशा की लानत हो, यानी मैं अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाऊँगा। तो ये एक तरीक़ा होता है जिसमें हम सच्चाई को साबित कर पा रहे होते हैं इस दुनिया में। बहुत सारे मुसलमान हैं आज के वक्त में भी, उसमें से वो लोग जो मुखलिस हैं, जो इखलास के साथ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनसे जाकर के आप पूछें किसी रिवायत के बारे में कि ये रिवायत सही है कि नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई बात रखें और कहें कि ये रिवायत मैंने सुनी है। अगर वो रिवायत नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो बिल्कुल हाथ खड़ा कर लेंगे अपना, कह देंगे कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल झूठी बात है।
ایسے بہت سارے مسلمان بھی مل جائیں گے، اسکالرز تو چھوڑیں، بہت سارے عام مسلمان بھی مل جائیں گے جو محقق ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں. تو جتنی روایت ان کو پتہ ہے یا قرآن کی آیت پتہ ہے وہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ تو ہے روایت میں یا قرآن کی آیت ہے یہ. لیکن جو بات ان کو نہیں پتہ ہے وہ کہہ دیں گے، سرے سے انکار کر دیں گے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پتہ ہے. یہ ایون کہ آج کے زمانے میں جب کہ اتنا فتنہ کا زمانہ ہے پھر بھی اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنے والے لوگ اس طریقے سے سچائی کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا اللہ کی باتوں کو دونوں کو بیان کرتے ہیں. تو اس زمانے میں جس زمانے میں اسلام آیا تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ بہتر لوگ تھے آج کے مقابلے میں. تو ان سے ہم یہ امکان نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹی باتیں بڑھائیں جو سچے مسلمان تھے، جو مخلص تھے، کیونکہ اس زمانے میں بھی کیا بولتے ہیں آپ کو، منافقین تھے، فاسقین تھے، اور اسی وجہ سے بہت ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں. بڑے صحابہ کرام قتل کیے گئے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے کئی لوگ قتل کیے گئے ہیں. تو منافقین تو خیر ہر زمانے میں رہیں گے، آج بھی ہیں، کل بھی تھے. تو جو منافقین تھے ان کی تحقیق کی گئی. جب روایتوں کو لکھنے کے لیے ہمارے محدثین اٹھے تو انہوں نے تحقیق کیا کہ یہ بندہ واقعی سچ کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ یہ گڑھی ہوئی باتوں کو جو ہے، فسانائی باتوں کو جو ہے وہ اسلام بنا کر پیش کر رہا تھا. اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ روایت جو ہے وہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، یعنی بھولنے کی کوئی صفت تھی یا بیچ کا چین نہیں مل رہا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر بڑی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کے بعد ان حدیث کی کتابوں کو لکھا گیا ہے. اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ یہ 200 سال کے بعد یہ کام شروع کیا گیا ہے. امام مالک جو مدینہ میں تھے اور بہت ریسنٹ تھے، یعنی ہجرت کے 100 سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، انہوں نے موطا جو ہے وہ کمپائل کروایا، ان کے شاگردوں نے کمپائل کیا ہے. اس میں بھی وہی ساری روایتیں ہیں جو آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں. کچھ تھوڑی روایتیں الگ الگ ہیں، باقی تو وہی چیزیں جنرل ہیں. تو وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا. امام احمد ابن حنبل کی مسند ہے، مصنف ابن عبد الرزاق ہے، یہ بہت پرانی کتابیں ہیں، اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے تحقیق کے بعد اس کو لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کچھ گڑھی ہوئی باتوں کو بھی پیش کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انٹینشن غلط نہ ہو، لیکن ہوتا ہے کہ اپنے مذہب سے اتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. نعوذ باللہ نہیں بولنا چاہیے لیکن ایسا کر بیٹھتے ہیں. یا بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو دشمن تھے اسلام کے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ لالچ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تاریخ ہے ہمارے پاس اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت کے بعد ارتداد کا زمانہ آ گیا تھا. بہت سارے لوگ اسلام کے منکر ہو رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی مفاد کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے، پھر بعد میں جب ان کے سامنے فتنہ آیا تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ ایک شخص، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں جو قرآنیون ہیں کہ امام بخاری اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ ساری اجنبی باتیں لکھ رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، اور اس زمانے میں ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہو رہا ہے جو یہ کہے کہ ہاں بھائی آپ نے تو یہ غلط کام کر دیا. یعنی تاریخ میں ایک بھی تو ایسی بات ہونی چاہیے تھی کہ جو کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ بخاری صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بالکل قرآن کے مخالف ایک کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بھی انسان اس زمانے میں کھڑا نہیں ہوا، نہ امام بخاری کے لیے کھڑا ہوا، نہ مسلم کے لیے، ابو داؤد کے لیے، ترمذی کے لیے، ابن ماجہ کے لیے، نسائی کے لیے، مشکات لکھی گئی، کسی کے لیے بھی کوئی انسان کھڑا نہیں ہوا. اور یہ آج انگریزوں کے آنے کے بعد یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو سنی ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کو کہتے ہیں سیکٹیرین مسلم سے. میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں کچھ لوگ بہت ایکسٹریمزم پہ چلے گئے اور انہوں نے سیکٹیرینزم کو اپنا لیا. لیکن یہ جو ہم پہ الیگیشن لگا رہے ہیں کہ ہم سیکٹیرینزم میں کیوں، بھائی کہ کوئی آدمی نہ ہاتھ کو باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کھول کے نماز پڑھ رہا ہے اس بنا پر، تو ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کے یہاں پر جتنے قرآنیون ہیں بہت کم ہیں، دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے میرے خیال سے، تو آپ کے یہاں پر تو کم سے کم ایک انٹرپریٹیشن ہونا چاہیے تھا قرآن کا، اور ایک طرح سے لوگ فالو کرتے. یہ تو جتنے ہیں اتنے ہی انٹرپریٹیشن ہیں. اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو کسی ایک قرآنسٹ اسکالر کو فالو کرتا ہے تب تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو جو چاہ رہا ہے جیسے چاہ رہا ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز اس میں جو ہے وہ 2 وقت کی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت کی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب نماز ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ الگ الگ ہے سارے، اب سب ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، کوئی کسی کے اوپر جو ہے متفق نہیں ہے. تو کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ ایک الگ انٹرپریٹیشن لے کے چل پڑے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پوری امت سے اختلاف میں رہیں گے، ہمارے پاس جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سب سے مضبوط ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے اس میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے اسلام کو، کہ اس میں کہا گیا صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ.
سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ لینئر ہوتا ہے، وہ سرکولر نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے آگے نکل کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ بالکل جو سناتن دھرم ہے جس میں کرما اور جس میں یہ بتائی گئی کہ ہماری لائف جو ہے سرکولر ہے، یعنی گھومتی رہتی ہے لائف، یہ کوئی لینئر وے میں نہیں ہے. تو وہ قرآن کی پہلی سورت کی اتنی امپورٹنٹ آیت کو کنارے کر کے اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے وہ سرکولر ہے. یہ کرما والی فلسفی جو ہے اس کے حساب سے لائف ہوتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے اور پھر ایسے ہی گھومتی رہے گی. تو اس طریقے سے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے، کوئی کہہ رہا روز محشر ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ہے، سب مختلف ہیں. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ عقل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا تھا، اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا تھا. دوسرے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیرو بننے کی کوشش میں اسلام ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اسلام جو ہے وہ تقویٰ کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے. اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم دکھائیں کہ میرے پاس کتنا نالج ہے اور ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، بالکل الگ ہو کر کے چلے جائیں. کیونکہ یہ جو قرآنیون ہیں یہ ان کا اگلا فیز ایتھزم کی طرف جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کو اکیلے تو انٹرپریٹ کیا نہیں جا سکتا، یعنی قرآن کے اوپر جو معلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر قرآن انٹرپریٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب وہ کیا کریں گے، آدھے قرآن کو انٹرپریٹ کریں گے، آدھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو فائنلی وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایتھزم کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ایتھزم نہ بھی ہو تو ایگنوسٹسزم کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی لامقصد ہو جاتی، کیونکہ زندگی کو مقصد آپ کا خالق ہی دے سکتا ہے. ایک کمپیوٹر ہے، اس کو اس کا مقصد اس کو بنانے والا ہی بتائے گا نا کہ اس کا کیا مقصد ہے. اسی طریقے سے انسانوں کو بنانے والا ہی بتائے گا کہ انسانوں کا مقصد کیا ہے. اگر بنانے والا ہی فیک ہو یا بنانے والے کا تصور ہی نکل جائے تو پھر انسان ایک غلط مقصد کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور وہ زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اپنی اچھی خاصی زندگی کو وہ برباد کر دیتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزارنا ہے یہ ہمیں ہمارا خالق بتائے گا، اور خالق نے جس طریقے سے ہمیں اس چیز کو سمجھایا ہے وہ قرآن و سنت میں محفوظ ہے. اب چونکہ روایتوں میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اگر عام انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو شاید وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے یا غلط طریقے سے اس کو سمجھ لے. جیسے اگزامپل کے طور پہ سورہ اخلاص کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سورہ اخلاص جس کو ہم قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے. اب مان لیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 1/3 قرآن ہے تو ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں تو پورا قرآن مکمل ہو جائے، تو یہ غلط تصور ہو جائے گا. دراصل قرآن جو ہے وہ کل 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. قرآن میں ایک حصہ جو ہے وہ توحید کا ذکر کرتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آخرت کا ذکر کرتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ رسالت کا ذکر کرتا ہے. تو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا. قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو توحید کا جو ذکر ہے وہ ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے آخرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں اور اس کے بعد فیصلہ ہو. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس کا جو انجام ہوتا ہے، کچھ انجام تو ہمیں یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے، اس کے بعد کا انجام ہمیں وہاں مرنے کے بعد قیامت کے بعد کا جو منظر ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اور اسی طریقے سے رسالت کی ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے رسول کی کیا امپورٹنس ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی کیا امپورٹنس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کے اندر میں. تو اس کے لیے رسالت ہے. تو ان تینوں چیزوں کو قرآن میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ بتایا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ جو وحدانیت ہے اللہ کی، جو توحید ہے، اس کو بہت چھوٹے سے لفظ یعنی چھوٹی سی صورت میں مکمل کر دیا گیا. جیسے آپ پورے قرآن کا سار سورہ عصر کے اندر ہے، سورہ عصر کے اندر پورے قرآن کا سار بتا دیا گیا کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. انسانیت میں سے کون سے لوگ جو ہے وہ خسارے میں جانے والے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے سورہ اخلاص اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اخلاص کو، اس چیز کو وہ مکمل کر دیتا ہے. تو جو انسان بھی سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. تو ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے طریقے سے اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کو سمجھ نہ پائیں اور اپنے ناسمجھی میں ہم اس کے منکر ہو جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. روایتوں کو لکھنے والے لوگ بڑے ذہین اور بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے متقی لوگ تھے، یہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے. ہم آج کے وقت میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن بھر اپنا ٹائم جو ہے یہاں وہاں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ہم اللہ کے ذکر میں نہیں لگے ہوئے ہیں، ہم دن بھر سوشل میڈیا پر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم ان لوگوں پر تہمت لگا رہے ہیں جو تہجد گزار تھے، جو دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نکال دی صرف اس لیے کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے اس کی حفاظت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہو.
तो ये बहुत बड़ा फितना है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अक़ल का इस्तेमाल करें लेकिन सही तरीके से करें, अप्रोच सही होना चाहिए, तभी अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के कानून में हिदायत को शामिल कर दिया है। हम कैसे अप्रोच करते हैं इस पे वो हिदायत हम तक पहुंचती है। अगर हमारा अप्रोच गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि हम गुमराही की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि कुरान को भी पढ़ें, अहादीस को भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला, जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं या इस रिवायत को पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम गुमराह हो जाएं। ये कुरान में हमें ये दुआ सिखाई गई है कि रब, जब तूने हमारे क़ल्ब को इस्लाम पर लाकर रख दिया है, इस्लाम पर कायम कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस क़ल्ब के अंदर बीमारियां पैदा हो जाएं और हम फिर से गुमराह हो जाएं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। तो दुआ के बाद किसी भी चीज़ को करने से उसमें बहुत ज़्यादा जो है फजीलत आती है, अल्लाह की तरफ से रहमत आती है, और फिर बहुत कम इम्कान होता है कि हम उससे गुमराही की तरफ जाएं, हत्ता कि हम खुद ही अपने आप में एक फासिक इंसान हों और बुराई फैलाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि आप कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, लेकिन उससे गुमराही को न चूज़ करें बल्कि इस्लाम को चूज़ करें, ईमान को चूज़ करें, अल्लाह के रास्ते को, सिरातुल मुस्तकीम को चूज़ करें और उल्टी सीधी बातों से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।